अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। सदर मुमलिकत की बड़ी नशिस्त के बड़े मुकाबले के लिए जोड़ तोड़ आखिरी मरहले में है। ऑपोजिशन इत्तेहादियों के नामजद उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार एतजाज एहसन साहब में से किसी एक नाम पर इत्तफाक नजर नहीं आ रहा। नून लीग और इत्तेहादी बदस्तूर एतजाज एहसन से शाकी तो शहबाज शरीफ ने मौलाना साहब को इवन एज वी स्पीक ग्रीन सिग्नल दे रखा है। शाम गए पीपल्स पार्टी की बैठक में गौर के बावजूद मजबूरियों के हाथों बंदे जरदारी साहब अपने असूली और सियासी फैसले से पीछे हटने पर तैयार ना हुए। पीपल्स पार्टी का काबिल एहतराम मौलाना साहब से ये शिकवा अब भी कायम है कि निकाह ख्वाह ने खुद अपना ही निकाह क्यों पढ़ लिया। मौलाना का किरदार तो संजीदा लहजे में उसको लिया ही नहीं जा सकता। आप हमारे पैगाम बर बन के वहां गए, उधर से एलची को छोड़ के प्रिंसिपल सब्जेक्ट बन गए और सेरा बांध के ढोल बजाते हुए तुतड़ियां में गाते हुए वहां से बरामद हो गए। तंज़िया किस्म की चीज़ें हैं। अगर मैं ये कह दूं कि एक ऐसा दूल्हा पीपल्स पार्टी ने बनाया कि जिसको ना अपने घर वालों ने कबूल किया ना ससुराल वालों ने कबूल किया, तो फिर क्या करेंगे आप जी। ऐसा दूल्हा जो सारी दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल हो, उसको आप ज़रूर लाना चाहते हैं, और एक ऐसा दूल्हा जो सबके लिए काबिल कबूल हो, उसका आप इनकार करते हैं। मजबूरियों की इस सियासत में मगर मौलाना साहब जैसी मौका शनास शख्सियत की अपनी महरूमियां हैं कि 20 बरसों से इक्तदार के उफक पर रहने वाले पहली बार ऐवान से ही बेदखल हो गए। मसनद सदारत के लिए नामजदगी इस महरूमी का अजाला भी थी और इस्टेब्लिशमेंट की और PTI के लिए खुश्क नवाला भी। मगर मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में जकड़ी कलाइयां अपने पुराने इत्तेहादी मौलाना साहब से बगलगीर होने नहीं देती कि MRD तहरीक में भी वक्त के आमिर के खिलाफ पीपल्स पार्टी के शाना बशाना खड़े मौलाना फजल रहमान ने तब 2 साल जेल में भी गुजारे। अगर कुर्बानियों के लिए हम काबिल कबूल हैं, MRD के लिए हम काबिल कबूल हैं, डंडे खाने के लिए हम काबिल कबूल हैं, जेलों में जाने के लिए हम काबिल कबूल हैं, तो फिर आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें उम्मीदवार बनाने के लिए और वोट देने के लिए हम उनके लिए काबिल कबूल क्यों नहीं। मौलाना साहब तब मसला जमहूरी कदरों की बहाली का था और आज मामला आसिफ अली जरदारी की राजदारी का है कि कल कला तो चेयरमैन और उस वक्त के सदर मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गिलानी साहब जैसा जयाला नाअहली का कड़वा घूंट पीने पर राजी हो गया, तो आज आप मजबूर जरदारी साहब को क्यों मजबूर कर रहे हैं। खुदा जाने कि क्या इतनी बड़ी मजबूरी है पीपल्स पार्टी की एतजाज साहब के हवाले से कि लाख इख्तलाफ आ जाए, लेकिन उन्होंने उसका नाम वापस नहीं करना। और मैं वो शख्स पीपल्स पार्टी के अल्फाज कि फजल रहमान आप ही हैं जो ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, सियासत की ये मजबूरियाँ असूल, ज़ाब्तों, ताल्लुकात से मुबर्रा होती हैं कि ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ दरपेश हो तो जमहूरी कुर्बानियाँ कुछ अनफॉर्चुनेटली मायने नहीं रखती और ना ही ईमानदाराना इंक्वायरियाँ। हज करप्शन के राजों से पर्दा उठने को आए तो तफ्तीशी अफसर हुसैन असगर की दयानतदारी, IG सिंध AD ख्वाजा की ईमानदारी, DPO बावल नगर शारिक कमाल की बेबाकी, SSP मोहम्मद अली नेकू कारा और DPO रिजवान गोंदल की फर्शनासी जुर्म बन जाता है। मोतलियाँ, तबादले, खुड्डे लाइन यानी कि OSD बना डालना, ये सियासी तलवारें चला दी जाती हैं। DPO पाकपतन रिजवान गोंदल के तबादले पर अज खुद नोटिस केस में आज चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने भी सियासी मुदाखलत पर बरहमी का इजहार किया। IG पंजाब, DPO पाकपतन, खावर मानेका, मुबशरा मानेका और एहसन जमील गुज्जर की सफाइयां सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने IG से पूछा कि आपने मेरी हदायत भुला दी। मैंने आपसे कहा था कि सियासी असर रसूख से आज़ाद हो जाइए। आपने पुलिस के इदारे को तबाह करके रख दिया है। एहसन जमील गुज्जर से भी इस्तफसार किया कि आपका वज़ीर आला पंजाब से ताल्लुक क्या है, आप बच्चों के मामा हैं या चाचा। चीफ जस्टिस ने भरमी का इजहार करते हुए कहा, क्या वज़ीर आला पंजाब और बड़े लोग खुदा हैं? वज़ीर आला को क्या हक है कि पुलिस को बुलाकर ऑर्डर दिया जाए? क्यों ना 62(1) के तहत उन्हें नोटिस जारी कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने एहसन जमील गुज्जर से इस्तफसार किया, क्या आप बच्चों के गार्डियन हैं? आपने किस हैसियत में पुलिस पर दबाव डाला और DPO को माफी मांगने का कहा? नाज़रीन, अदालत की ये भरमी इस निज़ाम का असल नोहा है, द रियल ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान, जहां आलिमदाद लालिका के गार्ड्स की तौहीन पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आगाह किया जाता है तो शारिक कमाल जो उस वक्त बावल नगर के DPO थे उनको सूबा बदर कर दिया जाता है और मानेका साहब के बच्चों की शान में गुस्ताखी, अपनी गुस्ताखी तो DPO रिजवान गोंदर धर लिए जाते हैं। एक ऐसे मुल्क में कि जहां पुलिस रियासती मुलाजिम की बजाय सियासी आकाओं की गुलाम हो, जहां खून के नमूनों से शहद और शराब की बोतलों से जैतून साबित हो जाए,
वहाँ सोचिए मौलाना साहब जरदारी साहब से अपनी कुर्बानियों का खिराज मांग भी रहे हैं तो कैसे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे एहसन इकबाल साहब, पीर मजरुल हक साहब और अब्दुल शकूर शाद साहब। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ पीर मजरुल हक साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें सिंध से ज्वाइन कर रहे हैं। और पुराने जियाले और नए इंसाफियन अब्दुल शकूर शाद, जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को लियारी में शिकस्त दी है, हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ की जानिब से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो सर फरमाइएगा, अगले 24 घंटे में बहुत सी चीज़ें मज़ीद और क्लियर हो जाएंगी, मगर वो अपोजिशन, वो हिज़्ब इख्तिलाफ जिसको द लार्जेस्ट कहा जाता था, जिसके नंबर ही इतने ओवरवेलमिंग थे जब आप देखे जाएं, वो इतनी फ्रेगमेंट और मज़ीद फ्रेगमेंट होती चली जा रही है। आपको लग रहा है कि दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन माइट जस्ट पॉसिबली बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन? देखिए, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त अगर अपोजिशन का एक कैंडिडेट होता तो बिलाशुबा हम एक फाइटिंग चांस में थे कामयाबी के। बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यकतरफ़ा तौर पे एतजाज़ हसन साहब का ऐलान कर दिया गया। उसमें इत्तेहाद में या अलायंस में शामिल दीगर जमातों से मशवरा नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस अलायंस के अंदर या इस प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा वोट्स रखती है। तो मॉरली भी ये मुनासिब होता कि अव्वल तो हम ये हक़ रखते थे कि अपना कैंडिडेट फील्ड करते, या फिर किसी और ने भी करना था तो वो सबसे पहले हमें एतमाद में लेता। तो ना एतमाद में लिया गया, यकतरफ़ा तौर पे ऐलान किया गया, और वो भी एक ऐसी शख्सियत का जो हमारे हवाले से बहुत मुतनाज़ा थे। हमने मरी में जो इजलास किया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बार बार रिक्वेस्ट की कि आप कोई 3 नाम दे दीजिए, हम उन्हीं में से एक नाम सब इत्तफाक़ राय कर लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही कैंडिडेट हो जाएगा। बहुत अच्छे नाम है, मैं किस किस का नाम लूँ। तो एतजाज़ हसन साहब बड़े काबिल वकील हैं, हमें उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता चंद महीनों में उन्होंने बिलखसूस जो बयानात दिए, और आखिरी जो बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा की बीमारी के हवाले से उन्होंने जिस तरह का तर्ज़ कलाम इख्तियार किया, उसने हमारी पार्टी के हर कारकुन से लेकर रहनुमा तक सबको बहुत रंजीदा भी किया। और उसके हवाले से हमें वर्कर्स ने कहा कि आप अगर इन्हें वोट देंगे तो हम आप लोगों के ख़िलाफ़ जुलूस निकालेंगे। तो हमने पीपल्स पार्टी को बहुत दर्दमंदी से कहा कि आप किसी और उम्मीदवार को ले आएँ, हम अपना इस्तेकाक छोड़ते हैं, हम खुद इलेक्शन के लिए कैंडिडेट पुट कर सकते हैं, चूँकि हम बिगेस्ट पार्टी हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज में, लेकिन हम इत्तेहाद की खातिर आपको ये मौका देते हैं, आप एक अच्छा काबिल कबूल नाम ले आइए। लेकिन उन्होंने इसके ऊपर इसरार किया, और मुझे नहीं मालूम कि क्यों इसरार किया, और इस इसरार के नतीजे में अपोजिशन के वोट तकसीम होंगे और PTI को वॉक ओवर मिलेगा। अच्छा, सो पीर मजरुल हक साहब, यही सवाल आपसे भी है, क्या एतजाज़ साहब के ऊपर मौलाना साहब भी पूछ रहे हैं, आप इतने बज़िद क्यों हैं? जब उनको पहले भी आपने भेजा तो 3 नामों के ऊपर इत्तफाक हुआ था कि दिए जाएंगे पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो उधर पहुंचे नहीं कि खबर मिली कि एतजाज़ एहसन के नाम के ऊपर फैसला कर लिया गया है। सो I mean, of course, not overlooking his credentials, जो बेहतरीन है, everybody knows political struggle रही है उनकी, और बल्कि मौलाना साहब से ज़्यादा लंबी political struggle है उनकी। मगर मुझे बताइए कि ये क्या सबसे बड़ा एक और credential उनका ये भी है कि वो बिल्कुल PMLN के लिए काबिल कबूल नहीं है? मेरे ख्याल में जो हमारे यहाँ दोस्त बैठे हैं उनके लिए तो ये बड़ी खबर होगी कि चौधरी एतजाज़ साहब की बड़ी स्ट्रगल है, वो सियासी कद काट के हिसाब से वो बहुत बड़ा। एतजाज़ एहसन ने 1970 के अंदर अपनी सियासी स्ट्रगल स्टार्ट की है, मौलाना साहब तो 80 में आए। लेकिन जो उसके बाद सियासत में लोग आए उनको शायद इतना इल्म नहीं हो जितना आपने शायद ये रिसर्च की है। हम तो पुराने इनके साथी रहे हैं, इसलिए हमारे सीनियर भी हैं, और ये तो नई नई बातें में सुनने में आ रही हैं इस मरतबा कि हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी अब पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी जो खुद एतराफ़ किया गया कि
وہ بھی نامزد دوسری پارٹیاں کریں گی. جو اتحاد کا مقصد یہ لیا گیا ہے کہ اب ہمارے امیدوار جو ہوں گے اس کی چوائس بھی دوسرے کریں گے. تو ایک تو بنیادی طور پہ یہ ایک غلط سیاسی سوچ ہے, اور اگر یہ شروع میں ہی یہ اس طرح ہے اور یہ بڑی پارٹی ہونے کا جو بھی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پر ذمہ داری بھی سب سے بڑی ہوتی ہے کہ وہ ساری اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا رکھیں. لیکن آپ نے کیوں ضروری سمجھا کہ ایک ایسے شخصیت کے اوپر اصرار کریں جس کے حوالے سے کانٹروورسی کھڑی ہے؟ تو ہم نے قطعاً اپنی انا کا معاملہ نہیں بنایا. پھر ہم نے مولانا فضل الرحمان کو بھی اس لیے چنا کہ ہمارا خیال تھا کہ ان کے زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت گہرے روابط ہیں. اگر ہم کوئی اپنی جماعت سے کینڈیڈیٹ پٹ اپ کر دیں کہ اس کو پھر وہ انا کا مسئلہ بنا لیں گے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, تو ہم ایک ایسا نیوٹرل بندہ چنیں کہ جو زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ مراسم ہیں, جن کے ایک ذاتی نوعیت کی مراسم ہے. تو ہم نے مولانا صاحب کا چناؤ بھی اسی لیے کیا کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہ ہو. لیکن افسوس جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں to hurt Imran Khan, to hit Imran Khan where it hurts, with the president as مولانا فضل الرحمان. So یہ سر یہ تو ڈبل ایج سوارڈ تھی. مگر شاد صاحب آپ پیپلز پارٹی کے 30 سال سے جیالے بھی رہے ہیں, 40 سال سے آپ اندر باہر ورکنگ بھی سمجھتے ہیں, آپ زرداری صاحب کے ساتھ بھی بڑا وقت گزارا ہے. سر یہ کیا تھنکنگ ہے جدھر چیئرمین سینٹ کے لیے سنجرانی صاحب with no credentials, no background, no political struggle تو قابل قبول ہو سکتا ہے, مگر جدھر ایک اپوزیشن الائنس کا فیوچر ایٹ سٹیک ہو ادھر آپ بزید ہو جائیں کہ اعتزاز احسن صاحب کیونکہ کریڈینشلز بڑے تگڑے ہیں وہی جائیں گے؟ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں وہ کہ ہمارے لوگ مظاہرہ کریں گے اگر اعتزاز کی حمایت کی. اعتزاز کا قصور یہ تھا کہ اس نے ایک سیاسی بیان دیا. اعتزاز کے ایک حوالے سے میں جانتا ہوں اگر میں پارٹی پالیسی کا پابند نہیں ہوتا تو کل میرا ووٹ اعتزاز احسن کا ہوتا. اچھا, اگر میں پارٹی پالیسی کا ہے کیونکہ نو میچ ٹو عارف الوی, لیٹس بی آنیسٹ. لیکن وہ عارف الوی صاحب کی اپنی ایک شخصیت ہے, لیکن اعتزاز کی ایک بہت بڑی لمبی اسٹرگل ہے. میں پرسنلی جانتا ہوں ان کو, ہر حوالے سے ان کی ایک شخصیت ہے. کہاں وہ اور کہاں مولانا فضل الرحمان. میاں صاحب کی گاڑی چلائیے, ان کے مقدمے لڑے ہیں. ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. احسن صاحب جی, مولانا فضل الرحمان وہ شخصیت ہے جس نے بی بی شہید کے بارے میں کہا تھا کہ اگر بے نظیر کو اور پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو پاکستان ٹوٹ جائے گا, اور بے نظیر پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک ہے. مگر سر آپ سے ایک سوال کروں گی احسن صاحب, کیونکہ ہم نے بات کی اور یہ بات درست ہے کہ اپنے تئیں سیکیورٹی رسک لے کے, نازیبا سیاسی بیانات لے کے, اس امام میں سبھی ننگے ہیں. ہر کسی نے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو اٹیک کیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ کہا ہے کہ اب تو ہمارے دل بھی جڑ گئے, ہماری آگے کی نسلیں بھی جڑ گئیں. تو اس امام میں اس حوالے سے میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہوں گی, ایک دفعہ دیکھیے پلیز, اور آئیے کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ ٹائم, وقت اور پوزیشن اور آپ کی مجبوریاں ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھیں گے, کس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. ہر غم خوشی میں انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے, اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے میاں صاحب اور ہمارا اب واسطہ انشاءاللہ سیکنڈ ٹو تھرڈ جنریشن تک چلنا ہے. وزیر اعظم کا کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میاں نواز شریف میرا پرائم منسٹر ہے. میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میاں نواز شریف میرا پرائم منسٹر ہے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں زرداری صاحب وزیر اعظم ہو گیا. ایک نئی سنگت کی اور ایک نئے قریبی تعلق کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. ایم ایم اے کے سربراہ اور جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ اور پاکستان کے ایک عظیم سیاسی جمہوری جدوجہد کرنے والے خانوادے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم صدارتی ووٹ دینے جا رہی ہے, ہماری پارٹی اور باقی اپوزیشن کی پارٹیز. سو احسن اقبال صاحب, نئی سنگت اور نئی قریبی تعلق کی بنیادیں تو ہر دور میں رکھی جاتی ہیں گیون کس کو کیا سوٹ کرتا ہے. ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد آپ اس کا جواب دیجیے گا, آپ بھی اور پیپلز پارٹی کے مظہر الحق صاحب بھی. وہ تھرڈ جنریشن پیار و محبتیں تھیں, آج ایک نہ پرائم منسٹر, نہ پنجاب کے اندر مدد, نہ پریزیڈنشل الیکشن کے اندر ہم آہنگی دیکھی جا رہی ہے. مجبوریاں کیا ہیں؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو یہ بات ہو رہی تھی پیر مظہر الحق صاحب اور آئی تھنک احسن اقبال صاحب, آئی ڈونٹ نو اف یو کین ہیئر می رائٹ ناؤ ناٹ. پیر مظہر الحق صاحب, جس طرح آپ نے زرداری صاحب کو بھی سنا, تھرڈ جنریشن تک یہ ناطے جائیں گے, یہ محبتیں, یہ نئے سنگت, یہ قریبی تعلقات, یہ کیسے تعلقات جو سر آج
ایک انڈرسٹینڈنگ کے باوجود بھی یو ٹرن پہ یو ٹرن ہے. نہ پنجاب میں آپ مدد کرتے ہیں پی ایم ایل این کی, نہ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے لیے آپ اپنی حمایت دیتے ہیں, بلکہ اینٹائی ڈیموکریٹک موو کے طور پہ یو ایبسٹین فرام ووٹنگ, اور اب یہ پریزیڈنشل الیکشن کا ایشو. تو مجھے بتائیے کیا یہ دور ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کون سے نئے سنگت کی بنیاد رکھی جائے گی, یا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جیسے چند بڑے کیسز بھی کھلے زرداری صاحب کے؟ پہلی بات تو اب وہ میرے کو آپ نے بیچ میں روک لیا تھا اور دوبارہ ریپیٹیشنز ہمیں سننی پڑی, ایک ہی بات کو دو تین مرتبہ ریپیٹ کیا گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلے بات آپ نے کی تھی اس میں یہ میں بات کر رہا تھا تو خیر میں نے اس کو کہتا, لیکن یہ اس طرح سے اعتزاز احسن صاحب کے اوپر بلیم ڈالنے سے پہلے اب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے بھی بہت ہی غلیظ بات کی گئی تھی. ان کے ہی اپنے صدر صاحب نے جو بھی ان کے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں آصف زرداری کو میں پشاور سے لاڑکانہ تک گھسیٹتا جاؤں گا, ان کا پیٹ پھاڑ کے ان کا, یہ دیکھیں لینگویج یوز کرنے کا انداز دیکھیں, وہ اس سے بہت پہلے یہ بات تھی. بل آصف زرداری ان کو پسند نہیں ہے, لیکن ہمارے تو لیڈر ہیں نا, وہ ہمارے پارٹی کے کو چیئرمین ہیں, وہ ایکچولی لٹرلی وہ اس وقت بھی پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے جو زبان استعمال کی ان کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب نے, اس کا تو یہ کبھی بھی جواب نہیں دیں گے. وہ تو کہیں گے ہم یہ تو اپنے آپ کو یعنی جیسے مغل بادشاہ جان کی امان پاؤں, بس یہ جو کچھ کہیں وہ صحیح ہے. لیکن میں نے پرسوں مجھے خود وہ اعتراض والی جو جن پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ ساری ویڈیو کلپ میں نے دیکھی. اس نے ہماری بہن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زندگی دے, انہوں نے کہا میری ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اب ظاہر ہے وہ اس کنڈیشن میں ان کے لیے تو وہ دعائیں ہی کر رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے. وہ تو جو کہ ارد گرد جو لوگ تھے جو اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی بات کر رہے تھے, یہ اعتزاز صاحب کی ساری گفتگو ان کے متعلق تھی. انہوں نے تو آپ نے دوبارہ چلا کے دیکھ لیں, چودھری اعتزاز صاحب نے کہا میری بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں ہیں, ہماری بہن ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زندگی دے. اب اس کو بھی یہ اتنا ناراض ہو گئے جو آصف علی زرداری صاحب کو اتنی گندی زبان استعمال کی گئی. آصف زرداری اچھا سر یہ پوچھتے ہیں ان سے, سر یہ پوچھتے ہیں ایک منٹ جو آپ نے خود ابھی دکھائی کلپ, اس میں تو آصف علی زرداری نے تین جنریشنز کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا. اس کے بعد ان کو اتنا گندے الفاظ سے ان کو پکارا گیا, ہم یہ کریں گے, یعنی پیٹ پھاڑ کے ان کی دولت نکالیں گے. دولت تو ان کے پیٹ پھٹنے سے نکل رہی ہے نا, وہ تو ابھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے نتیجے میں جیل میں, ہم نے تو ان کو جیل میں نہیں بھیجا تھا. لیکن آپ نے آصف علی زرداری کی بھی گفتگو سنی, جو آپ وہ بھی کلپ چلا دیں جو آصف علی زرداری صاحب کے لیے بعد میں جو شہباز شریف صاحب نے بات کی, اور پھر اس کا موازنہ میں پوچھ لیتی ہوں نا سر, آپ کی بات میں وزن ہے. اور دوسری بات ایک عرض کروں, دوسری بات ہے مجھے بڑا افسوس ہوا, احسن اقبال صاحب ایک بڑے بردبار اور سنجیدہ قسم کے سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے شکور شاہد ہمارا مخالف ہو گیا اس وقت, لیکن یہ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ جونیئر ہیں یا سینئر ہیں. ہماری ان سے کوئی اس وقت ہمدردی نہیں ہے, لیکن شکور شاہد کا سیاسی رول ان سے بہت پرانا ہے. یہ لوگ تو بیک ڈور سے پالیٹکس میں آئے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ شکور شاہد نے پیپلز پارٹی میں اس کا جب وہ تھے تو ایک بڑے جیالے کے طور پہ ان کی بہت طویل جدوجہد, تبھی وہ اپنے وہ جو پرانا ان کا جو تعلق ہے, اسی وجہ سے چودھری اعتزاز کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم جو لوگ اپنے دکھوں میں ساتھ رہے ہیں, within the party sir I know within the party is considered very senior, اور ان کی انہی لوگوں کے عطاب کا نشانہ رہے ہیں ہم لوگ سب. اب ان کے بارے میں اس طرح یہ اس میں بڑے چھوٹے جونیئر سینئر کی کیا بات ہے؟ آپ نے بلایا کسی کو, ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان کے جونیئر لوگ آگے آپ بٹھا دیتی ہیں ہمارے. اچھا صاحب چھوٹا آدمی چھوٹی بات کرتا ہے. جس طرح کا شاہد صاحب نے طنز کیا اور سوال پوچھا, میں نے اس کے جواب میں کہا, میں نے خیریت پوچھی بھائی, کہ بہت سینئر لوگ ہیں. الحمدللہ میں نے مسلم لیگ نون سے سیاست شروع کی تھی, اور آج بھی میں مسلم لیگ نون میں ہوں, اور میں ہر اس شخص کا احترام کرتا ہوں جو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے, جس نے پارٹی کی وفاداری نہیں تبدیل کی. اینڈ وی آر اٹ سبجیکٹس کیس ہے, ہم اس کی ڈیٹیلز نہیں ڈسکس کریں گے, مگر کیونکہ ان کے ریمارکس میں اس سسٹم کا اصل نوحہ پڑھا گیا اور ایکسپوز کیا گیا, وی ول کم ٹو دیٹ. ان آئیڈیل سچویشن ہوتی کہ پی ٹی آئی سیلف کریکشن موڈ میں جاتی, سو موٹو نہ لینے کی ضرورت پڑتی. بٹ بیفور آئی گیٹ ٹو دیٹ سر, قیادت کیوں مسنگ ہے سر؟ کیا شہباز شریف صاحب ڈمی پریزیڈنٹ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قاہرہ صاحب نے بھی کہا, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جا کے نواز شریف صاحب سے مل لیں, احتساب عدالت میں ان کی پیشی ہے, ان سے اگر آپ رضامندی لے لیں تو ہم ساتھ رہیں گے. پھر جب باہر بھی آئے مولانا صاحب کے ساتھ, وہ خود نہیں آئے, انہوں نے حمزہ صاحب کو باہر بھیج دیا, خود نہیں وہ سامنے آتے. Is he lacking? What is he lacking, sir? Is he a dummy president?
What is it? ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنا پورا فرض ادا کر رہے ہیں. اور جو نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ صدر ہوں یا نہ ہوں، وہ ہمارے پارٹی کی ایک موونگ سپرٹ ہیں. انہوں نے ہی پارٹی کے اندر جان ڈالی ہے، انہوں نے ہی پارٹی کو مقبول بنایا ہے، وہی پارٹی کا سب سے بڑا پولیٹیکل کیپٹل ہے. اور خاص طور پہ اعتزاز احسن صاحب کی جو کنٹروورسی ہے، چونکہ وہ ان کی ذات اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے ہے، تو اس لیے ایک یہ رائے دی گئی کہ اگر وہ ان سے انڈورسمنٹ لے لیں تو شاید ہم سب کے لیے آسانی ہوگی اس فیصلے کو ورکر تک بھی ہم منوا سکیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ہے، ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس فیصلے نے بہرحال ہمیں ایک سیٹ بیک دیا ہے اپوزیشن کو. اچھا ہوتا کہ ہم سب مل کر اور بجائے یک طرفہ. اچھا ابھی بھی کوئی امید باقی ہے؟ بیکاز ابھی تھوڑی دیر میں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی دوسری نشست کے لیے جا رہے ہیں زرداری صاحب کے پاس. سو کچھ چیزیں نیگوشیٹ ہو رہی ہیں، ورنہ تو دوسری نشست کی ضرورت نہ پڑتی نا. ابھی 2 گھنٹے پہلے پہلی نشست 1.5 گھنٹہ پہلے ختم ہوئی ہے. میں امید رکھتا ہوں کیونکہ کل صبح تک کا وقت ہے اور زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بہت ذاتی نوعیت کا احترام کا تعلق بھی ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ایک بہت بریک تھرو ہوگا، بڑا بریک تھرو ہوگا. اور زرداری صاحب بس قائل ہو جائیں گے یا کچھ لے کے ہی قائل ہوں گے؟ شاد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ قائل ہو جائے، رات گئے. میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب اس بات پہ قائل ہوں گے، کیونکہ اس وقت شہباز شریف جیسے حسن اقبال بھائی کہہ رہے ہیں، بڑے بھائی ہیں میرے، بڑے ہیں، سینئر ہیں، میں تو بہت ہی جونیئر ہوں. اچھا چھوڑ دیں اس بات کو. لیکن یہ کہ ان کی مجبوریاں ہیں اپنی بیچاروں کی. فواد سب کچھ بول گیا ہے، ہاتھ چیمہ سب کچھ بول گیا ہے، بہت کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں تحقیقاتی ایجنسیز کے پاس آ چکا ہے. اب پتہ چل گیا کہ 10 سالوں میں جو لوٹ کسوٹ ہوئی ہے، ایک ایک پائی کا حساب لیا جا رہا ہے. اب یہ تو ساری الیکشن کل تک کی الیکشن ہے، وہ تو ہو جائیں گے. ان کی مجبوریوں کا بھار زرداری صاحب تو نہیں لے رہے نا. زرداری صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا ان کو پتا ہے کہ اگر یہ دونوں ایک جگہ بھی ہو جائے پھر بھی نہیں جیت سکتے. ان کے پاس اتنے نمبر ہیں نہیں کہ وہ اس الیکشن کو جیت جائیں. اب یہ صرف ایک ڈرامہ چل رہا ہے اور چلے کل 4 بجے تک یہ ڈرامہ چلنے دیں. ویسی نمبر نہیں ہے، اگر متحد ہو بھی جائیں تو نمبر نہیں ہے جیتنے کو. سو مجھے بتائیے کہ یہ پھر اپنا الگ کینڈیڈیٹ دے کے اور نہ مزید مضبوط کر کے اپوزیشن کو، زرداری صاحب کسی کو پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں؟ میں دیکھیں مجھے پتا نہیں، کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، آپ کو سب پتا ہے، آپ رہ چکے ہیں ادھر، شاید آپ انہی سے بھاگے ہیں. میں اس پہ کمنٹ کرنا نہیں چاہتا. میں کمنٹ کرنا نہیں چاہتا، چھوڑا بھی مگر دل سے نہیں چھوڑا. بالکل، لیکن میں کمنٹ کرنا نہیں چاہتا. دیکھ رہے ہیں پیر مظہور الحق صاحب، چھوڑا بھی مگر دل سے نہیں چھوڑا. میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں سر، میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں پیر صاحب کا. پیر صاحب میرے پیر ہیں. اچھا مجھے اب سر اب یہ تو ہو گئی، رات گئے. حسن صاحب کہہ رہے ہیں رات گئے، دیکھتے ہیں کون نشست ہوئے گی. اگر انہیں قائل کر پائے تو یہ میں تو کہتا ہوں مل جائے، بہتر رہے گا. اس ملک کے لیے احسن اقبال صاحب ایک منٹ پلیز، ایک منٹ. میری اپنی ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے اسٹوڈنٹ لائف سے کہ اپوزیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور میں ایک مضبوط اپوزیشن کے حق میں ہوں. کاش اللہ کرے یہ دونوں بیٹھ جائیں، لیکن فضل الرحمان کی جگہ اگر اعتزاز ہوں گے ایک اچھا مقابلہ ہوگا. کون سا مرحلہ باقی ہے سر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک اور مرحلہ بھی آنا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ہماری مدد کرے. اور وہ چیئرمین سینٹ کا جو مذاق کیا گیا ہے پاکستان سے، اس وقت اپوزیشن جماعتوں کی اکثریت ہے، 2/3 اکثریت اپوزیشن کے پاس ہے، اور وہاں پر ایک ایسے شخصیت کو لگایا گیا ہے کہ جن کی سیاسی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قد کاٹ اس ادارے کے حوالے سے، یا بالخصوص جو رضا ربانی صاحب وہاں پہ روایات چھوڑ گئے ہیں اس حوالے سے کتنا بڑا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ کو بھی وفاق کا حقیقی معنوں میں نمائندہ ادارہ بنانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل کے کردار ادا کرے گی، اور ہمیں سینٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے، اور وہاں پر ایک ایسی اوتھینٹک لیڈرشپ لانی چاہیے جس سے سینٹ کے ادارے کا وقار بلند ہو. اور بلوچستان کا سی پیک تو قبول ہے، بلوچستان کا سی پیک تو قبول ہے، بلوچستان کا چیئرمین قبول نہیں ہے. او بھائی میری بات سن لو نا،
اور اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ وہاں بلوچستان سے چیئرمین لائے گئے ہیں تو بلوچستان سے اور سینیٹر اتنے شاندار موجود ہیں کہ ان میں سے کسی کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ جو جینون پرانے ڈیموکریٹک کریڈینشل کے ساتھ بلوچستان کا کوئی سینیٹر چیئرمین سینٹ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے جو طے کرنا باقی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں جب آپ بلوچستان کے ایک سینیٹر کو جس کو چیئرمین بن گیا ہے میرے بھائی, اگر وہ بن گئے آپ اس کے خلاف اس طرح سے کریں گے, سازشوں کا سلسلہ کریں گے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں اور اضافہ ہوگا. میرے بھائی آپ نے میری بات بلوچستان سے لے آئے لیکن ایک بنے ہوئے کو آپ برداشت نہیں بلوچستان سے ہی میں نے کہا ہے کہ بلوچستان سے ہی ایسے سینیٹر کو لائیں کہ جن کے سٹرونگ ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہوں اور وہ وفاق کے اس ادارے کا قد مضبوط کریں, اونچا کریں. اسٹرانگ ڈیموکریٹک کریڈینشل. پیر منظور حق صاحب بات کر لیجئے, ایک وقفہ لینا ہے کیونکہ پھر میں نے یہ امید کا اظہار تو احسن صاحب نے کیا ہے, میں نے پوچھنا ہے خبر بھی ہے ان کے پاس کہ نہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی سر میری خبر و اطلاعات کے مطابق سینٹ کا چیئرمین ہی اب اپنا بندہ لانا چاہ رہی ہے. کیا یہی ایک چیز تو نہیں ہے جس کے اوپر آج گفت و شنید رات گئے ہونی ہے؟ نہیں, میں عرض کروں, یہ احسان اقبال صاحب ہمارے بھائی ہیں, ان کو یہ خوش فہمیوں کے حلقے سے نکل آئے. یہ جو خوابوں کی دنیا میں آدمی رہتے ہیں, یہ ہمارا یہ پروگرام ہے. بھائی اصل پروگرام جو ہے وہ ہے اپوزیشن کو متحد رکھنا اور پارلیمنٹ کے اندر کیسے رکھنا سر؟ آپ تو یونیلیٹرلی کام کر رہے ہیں جب سے 2018 الیکشن ہوا ہے, آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اپوزیشن کو متحد رکھنے کا. مہر آپ میری بات تو سنیں, آپ نے کیوں ہے مجھے, آپ کو اتنا میرے پہ کیوں ناراضگی ہے؟ بلا میں ہوں تو چھوٹے صوبے سے, لیکن آپ تو ناراضگی نہیں ہے سر, خاص محبت ہے بڑے بھائی کے لیے, سمجھا کریں. سننا نہیں چاہتی ہیں تو آپ الگ بات ہے, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ اصل معاملہ الیکشن, یہ جو باتیں ہیں کہ چیئرمین سینٹ کو اتار دو کیونکہ وہ اس کا قد کاٹ بڑا نہیں ہے, شکور شاد کیوں بولا اس کے سامنے ہمیں, یہ چھوٹا ورکر ہے یا وہ جونیئر ہے, یا بھائی بات اصل مقصد ہے ہر ایک اچھے ورکروں کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آئندہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ٹف ٹائم دینا ہے گورنمنٹ کو. اگر یہ شروعات ہی اس طرح سے غلط ہو رہی ہے کہ اپنی اناؤں کا لے کے, میں پیر صاحب ایک وقفہ لے لوں. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ رات گئے ایسی کیا بات ہو سکتی ہے مزید جس کے اوپر گفت و شنید آگے بڑھ سکتی ہے, کیونکہ ایک اور نشست کی بہرحا ضرورت مولانا فضل الرحمان صاحب کو پڑی ہے اور زرداری صاحب نے بھی وہ وقت دینے کے حوالے سے اصرار کیا ہے, اگری کر لیا ہے. سو یعنی کہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی تو بہرحال سپیس موجود ہے. یہ سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے سپیس ہو سکتی ہے کہ نہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی اپنا سینٹ کا چیئرمین دیکھنا چاہتی ہے. پچھلے چند ہفتوں سے پیغامات بھی بھیجے گئے ہیں اس حوالے سے. سنجرانی آپشن از نو مور وائبل ایز آف رائٹ ناؤ, تو یہی بتایا جاتا ہے, مگر ٹائم ول ٹیل. سر میں نے ریپ اپ کرنا ہے, اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال اہم ترین پوچھنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ شاہد صاحب یہ سب جوڈس کیس ہے اور بڑے مسئلے اٹھ رہے ہیں, تو ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے تو نئے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی, آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ پولیس کو ریسٹرکچر کر دیں گے, کیا کیا کمال کر دیں گے اور ختم کر دیں گے آقاؤں کی ایک ٹینڈنسیز جو ہیں ادھر, کہ سول سرونٹس, گورنمنٹ سرونٹس ول بی جسٹ دیٹ, ناٹ ذاتی ملازم. تو یہ اتنا بہترین موقع تھا, اپرچونٹی مس کر دیا آپ نے. یہ کیا ہوا ہے ڈی پی او کے پورے کیس کے اندر, کیوں خاموش ہیں آپ کے چیف منسٹر, کیوں خاموش ہیں عمران خان صاحب؟ دیکھیں آلریڈی چیف جسٹس صاحب نے اس پہ سوموٹو لے کے وہ کاروائی بھی شروع کی. مسڈ اپرچونٹی ہے. میں اس پہ وہ اگر آپ کام کرتے ٹائم کی سوموٹو کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن ابھی وقفے کے دوران مجھے کسی دوست نے میسج کیا کہ احسن اقبال صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی بدلنے والا, ان سے پوچھیں کہ یہ جمعیت میں کتنا عرصہ گزارا انہوں نے. وہ نہیں تھے, ان کی والدہ تھی غالباً. نہیں خود یہ رہے جمعیت میں بھی, اور ڈکٹیٹر کے ساتھ کتنا وقت گزارا انہوں نے. چھوڑ دیجئے آپ لوگ, نہیں چھوڑنا مجھے, انہوں نے نہیں گزارا نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ والدہ تھی. میں نے اور بڑی محترم خاتون میں جمعیت عملی سیاست میں نے 1988 میں عملی سیاست میں قدم رکھا, پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی, اور الحمدللہ آج تک مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہوں. میری سیاست کا آغاز مسلم لیگ نون اور میری سیاست کا اختتام مسلم لیگ نون ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. شاہد صاحب فوکس آن دا کوسچن, ٹائم نہیں. کیوں نہیں آپ نے اسے مس ہینڈل کیوں کیا ہے, کیا ہو گیا سر, پھر کیا فرق ہے آپ میں اور دوسروں میں؟ دیکھیں جس نے بھی غلطی کی ہے میں کہتا ہوں اس کو سزا ملنی چاہیے.
یہ بڑا اچھا ہے سر. کہہ رہا ہوں مجھے بتائیے احسن اقبال صاحب, چاہے 7 آئی جیز ہوں جو سندھ کے پچھلے 5 سالوں کے اندر تبدیل ہوئے ہیں, چاہے بیوروکریسی جو ہے وہ نیپوٹزم کے اوپر اور میرٹ کے اوپر نہیں چلائی جاتی, شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ گلہ شکوہ کیا جائے کہ جونیئر فواد حسن فواد کو لے آئے, کس طرح انہوں نے بیوروکریسی میں تبادلے کیے, ڈھانچہ پورا بدل کے رکھ دیا, یہ آپ پہ بھی بلیمز لگائے گئے ہیں. کوئی فرق نظر آ رہا ہے اب کی بار؟ ایسا کوئی نہیں. آپ ذرا دیکھیے پچھلے 5 سالوں میں خیبر پختونخوا میں کتنے چیف سیکرٹری تبدیل کیے گئے ہیں, تو وہاں اکاڑ پچھاڑ بھی ہوتی رہی. لیکن آپ ابھی دیکھیے آگے آگے ہوتا کیا ہے. یہ ایک نئی مثال ہے کہ ایک ایسی شخصیت وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک پبلک آفس لوکل باڈی کا, صوبے کا, مرکز کا کوئی نہیں چلایا, اور یہاں تو اب 55 روپے کلومیٹر ہیلی کاپٹر چلتا ہے, گوگل کے اوپر سارے سوالات کے جواب ملتے ہیں. جس دن گوگل نے صحیح جواب دے دیا, کوئی صحیح کام ہوگا, جس دن گوگل نے گڑبڑ کر دی ہم بھی اس کی قیمت ادا کریں گے. تو ابھی تو یہ آغاز عشق ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپوزیشن جماعتوں کو متحد رہنا چاہیے تاکہ حکومت کا صحیح محاسبہ کریں اور ان کو کم سے کم غلطیاں کرنے دیں, کیونکہ یہ غلطیوں کی قیمت جو ہے وہ ملک کو ادا کرنی پڑے گی. تو لہٰذا ہم انہیں موقع دیں گے, یہ اپنے 100 دن کا پروگرام پورا کریں, ہم پہ کوئی الزام نہ دیں کہ ہم نے ان کو کام نہیں کرنے دیا. مجھے بتائیے پیر منظور الحق صاحب, کوئکلی مختصراً وقت کم ہے, یہ کیا مسئلہ ہے سر؟ چاہے ڈی پی اوز ہوں, ان کے تبادلے ہوں, کھڈے لائن لگانا ہو, او ایس ڈی لگانا ہو, فرسٹ لیڈیز کے ایشوز ہوں, یہ ابھی تک نیپوٹزم کے ایشوز ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سندھ میں بھی, سندھ پولیس نے بھی کہا ہے کہ ایک بوتل میں شراب تھی, شہد تھا, ایک بوتل میں زیتون کا تیل تھا, اور رگیں اور اس میں خون جو دوڑ رہا ہے وہ الحمدللہ پاک صاف تھا. سو وہ شرابوں کی بوتلیں ہی ملتی ہیں سر تیل اور شہد رکھنے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو فروئی باتوں میں زیادہ آپ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں. آغا خان ہاسپٹل یہاں کا بہت بڑا نامور ہاسپٹل ہے, وہاں سے ٹیسٹ جو ان کے بلڈ ٹیسٹ آئے ان کی رپورٹ آئی ہے, کوئی کسی سرکاری اسپتال سے نہیں آئی. دوسری بات یہ کہ سندھ پولیس کی کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ میں کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا. سنیں آپ مہر اتنی کیوں جلد بازی کر رہی ہیں؟ ٹائم نہیں ہے تو ختم کر دیں. میں آپ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شراب کی بوتلیں ریکور ہوئیں چیف جسٹس صاحب کے سامنے, جو آپ نے میڈیا میں ہمیں دکھایا. میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی ایسی کوئی سکم چھوڑی ہوگی کہ وہاں پر کسی میجسٹریٹ کو بلا کے اسی وقت ان کو سیل کر کے اور وہ بھیج دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے روبرو یہ کارروائی ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اسی لیے آپ سوال کر رہے ہیں مدعی غلط ہے یا یہ کیمیکل رپورٹ غلط ہے. اوکے سر, آئیڈیل تو یہی ہوتا جو پیر منظور الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیل کر دیتے تو یہ سوال ہی نہ آج اٹھتا کہ ایک پریشرائز پولیس کام کر رہی ہے احکامات کے اوپر. سندھ پولیس, میرا وقت ختم ہو گیا سر, آپ کی سندھ پولیس, کیونکہ آپ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, رہتی ہے پریشر میں ذرا تو ذرا پہ اختتام کرتے ہیں, اسی ذرا پہ. آج کے لیے اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.